प्यार से आका बुलाते हैं, जिसे दुनिया में जन्नत की बशारत भी सुनाते हैं। नसीबा ऐसा जो पाए उसे फारूक कहते हैं, जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक कहते हैं, उसे फारूक कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 97 के स्टूडियो से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख है और इस्लामी साल का ये पहला महीना और आज उसकी पहला दिन है। इस हवाले से हम तमाम अहले इस्लाम को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनके सारे साल के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा में, तमाम इंसानियत में बरकतें, रहमतें और अपनी हर तरह की आफियतें तमाम इंसानियत को अल्लाह ताला अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, सामीन मोहतरम, आज यकम मुहर्रमुल हराम है और मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू से ही कुर्बानियों के साथ जुड़ा हुआ है और ख़ास तौर पे पहले 10 दिन कुर्बानियों से अटे हुए हैं, भरे हुए हैं। इसमें क्या कुर्बानियाँ हुई, इसकी तारीख़ क्या है, मुहर्रमुल हराम की तारीख़ क्या है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में दो बड़ी अहम शख्सियात मौजूद हैं और आज हम उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे बहुत ही मोहतरम आपकी जानी मानी शख्सियत मौलाना इनामुल हक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे आरजे हैं यहाँ के और अनकरीब वो इस सीट को भी संभालने वाले हैं, आरजे बहलोल, हमारे बहुत मोहतरम दोस्त हैं, बहुत मुअज़्ज़ज़ और बड़े वसी और कुशादा दिल वाले इंसान हैं। आज हम उनसे भी सीखने की कोशिश करते हैं। उनका मैं प्रॉपर तारुफ़ उनसे ही जानना चाहूँगा कि उनका कैसे इस्लामिक प्रोग्राम को भी लेकर चलते हैं, दूसरे प्रोग्राम को भी लेकर चलते हैं। ख़ास तौर पे मुहर्रम में तो उनकी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं आज यकम मुहर्रमुल हराम के हवाले से मैं अपनी मारूज़ात और अपनी हाज़री मैं ज़रूर पेश करूं। तो मेरे साथ दोनों शख्सियात मौजूद हैं। मैं उनको स्टूडियो में खुशामदीद भी कहता हूं और उनको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता हूं। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मुफ्ती साहब, आप शुक्रिया, बहुत प्यारी शख्सियत हैं, हम इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। तो आज इंशाअल्लाह हम मुहर्रमुल हराम के हवाले से पहले हमारे अल्लामा साहब हैं, उनसे हम मुल्तमिस हैं कि वो मुहर्रमुल हराम के हवाले से ये जो इस्लामी महीना है इसके हवाले से कुछ हमारे सामीन और नाजरीन के कुछ उनके नज़र पेश किया जाए कि इसको ये महीना किस अहमियत का हामिल है और इसकी क्या तारीख़ है। मुख्तसर, क्योंकि वक्त भी हमारे पास थोड़ा लेट शुरू हुआ हमारा, तो मुख्तसर तौर पे इन चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करें। तस्लीमन कसीरन कसीरा। सबसे पहले तो मैं मोहतरम मुफ्ती साहिब आपकी FM 97 की इंतज़ामिया का तहे दिल से मशकूर हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गुज़श्ता रवायात को बरकरार रखते हुए इस साल भी मुहर्रमुल हराम के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन का इनेकाद किया गया और ख़ूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिए गए। दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी काविशों में, कोशिशों में बरकत अता फरमाए और आप हज़रात जितने भी इस टीम से जुड़े हुए लोग हैं, अल्लाह ताला इन नेक कामों में आपको सबकत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। मुहर्रमुल हराम जैसा कि अपने नाम से ही ज़ाहिर है, हुर्मत वाला महीना है। मुहर्रम का हुर्मत से ताल्लुक़ है इसका, तो हुर्मत वाला ये महीना है। कुरान करीम के अंदर भी इसकी वजाहत आई है कि 4 महीने ऐसे हैं जो अशहर हुर्म कहलाते हैं। ये वो महीने हैं जिन महीनों का एहतराम ना सिर्फ ये कि उम्मत मुस्लिमा करती है, बल्कि इन महीनों में यहूद व नसारा भी, मुशरिकीन मक्का भी इन महीनों का एहतराम किया करते थे जो है। बल्कि इन महीनों में ये अपना रजब का महीना है और ज़िकादा का, ज़िलहज का, मुहर्रम का, ये 4 महीने ऐसे इनमें बिल्कुल जंग व जदल, क़िताल, फसाद ये लोग नहीं किया करते थे इन महीनों के अंदर। तो इनकी हुर्मत कुरान करीम भी कहता है कि इनकी हुर्मत बरकरार रखना ज़रूरी है।
تو یہ حرمت والے مہینے ہیں. اس میں محرم الحرام ابتدا سے ہی یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ مہینہ اس میں بڑے بڑے تاریخی واقعات اس مہینے کے اندر رونما ہوئے ہیں. جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کا خمیر جو مٹی سے بنایا گیا وہ بھی اسی ماہ مقدس میں محرم کے اندر بنایا گیا. جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, آپ کی تخلیق اس مہینے میں ہے. ملائکہ سے جو آپ کو سجدہ کروایا گیا اسی مہینے میں ہے. آپ کو جو خلافت عرضی عطا کی گئی اسی مہینے کے اندر ہے. اسی طرح جو ہے سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے ہیں اسی ماہ مقدس کے اندر محرم الحرام کے مہینے کے اندر. اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے نمرود کی آگ سے, چیخائے نمرود سے نکلے ہیں اسی مہینے کے اندر. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے کنارے لگایا اسی مہینے کے اندر ہے. اسی طرح فرعون غرق ہوا اسی مہینے میں, نمرود برباد ہوا اسی مہینے میں, محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہوا. اس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی تو اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ عطا کی گئی. اس طرح جو ہے حضرت یعقوب جناب یوسف علیہ السلام کی جو باہم ملاقات ہوئی ہے وہ اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے, جو اتنی لمبی جدائی کاٹنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت خلافت عطا کیا گیا اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ عطا کیا گیا. تو اس طرح کے بہت سارے محترم واقعات اس مہینے کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے ہیں. یعنی میں آپ کی بات کاٹوں کہ اسلام سے پہلے بھی اس کا احترام پایا جاتا تھا اور اسلام نے آ کر اس کی احترام کو, اس کی عظمت کو بڑھا دیا. یہ ہم اس کو بھی سیکھنے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے. آج کا یہ یکم محرم الحرام کا دن ہے, اس حوالے سے ہم تھوڑا اپنے سامعین کو بتانا چاہیں گے. یکم محرم الحرام اور 10 محرم الحرام, ان دونوں دنوں کو, ان یکم سے لے کر 10 دن, اگر ان کو ایک نام دے دیا جائے, ایک اس پورے ان دنوں کو خوبصورت ایک نام دے دیا جائے, تو چونکہ ہم اس ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں تو کیا نام دینا چاہیے؟ چونکہ قربانی یکم کو بھی ہے, 10 کو بھی بہت بڑی قربانی ہے, تو ان دونوں قربانیوں کو اگر ایک نام ہمارے سامعین کے لیے اور ہمارے سننے والوں کو مل جائے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں دنیا اپنے سالوں کا آغاز کرتی ہے, سیلیبریٹ کرتی ہے مختلف طریقوں سے. تو یہ محرم الحرام کا جو یکم محرم جو ہے حضرت فاروق اعظم سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. آپ 27 ذوالحج کو زخمی ہوئے, 26 یا 27 کو یکم میں آپ کی اس دن آپ کی وفات ہوئی ہے. تو وہ کسی کہنے والے نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ لوگ تو ایک دوسرے کو سالوں کی مبارک دیتے ہیں, لیکن خون فاروق میں ڈوبی ہے محرم کی پہلی شام, میں کیسے تجھ کو کہہ دوں کہ نیا سال ہو مبارک. تو میں کہتا ہوں کہ یہ یکم محرم حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے. اور اسی طرح 10 محرم الحرام آگے پورا ایک لمبا حضرات اہل بیت کے جو واقعات ہیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آنے والے معاملات ہیں. تو یہ پورا عشرہ قربانیوں کا ہے. تو اس سے خوبصورت اگر عنوان دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بڑا پیارا عنوان بنتا ہے عشرہ فاروق و حسین. فاروق و حسین, یہ پورا عشرہ ان مقدس شخصیات کے نام ہونا چاہیے. بلکہ سبھی کو میں کہتا ہوں آج سے لے کر 10 تک تمام چینلز, تمام ٹی وی پروگرام, تمام جو ہے ان کو ان حضرات کے لیے اپنا یہ پلیٹ فارم وقف کرنا چاہیے اور عشرہ فاروق و حسین بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منانا چاہیے. اس کو اپنی نجات کے لیے کرنا چاہیے. بالکل بالکل. اس کو یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی ایسا اپنی طرف سے ان کی عزت بڑھا رہے ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں میں اگر ان کے نام کے ساتھ اپنا قلم اٹھا رہا ہوں اور اپنے پیج ان پہ لکھ رہا ہوں تو اس سے میرے خوراک میں برکت آ رہی ہے. بجائے ان کی عزت تو اللہ نے پہلے ہی بہت بڑھائی ہوئی ہے. اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام, تیری نسبت نے دیا مجھے طرز حیات, تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. ان کی نسبت سے ہمیں طرز حیات. سبحان اللہ. میں اپنے دوسرے مہمان کی طرف بڑھنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا سب سے پہلے وہ اپنا تعارف, پورا انٹروڈکشن آپ کو کروائیں کہ وہ کس مکتبہ فکر سے بھی ان کا تعلق ہے, اور یہ چیز FM 97 کی جو ہے نا یہ پیج یہ ہمارے مہیا کر رہا ہے کہ عالمی سطح پر, اور کوشش کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر اور نیشنل سطح پر ایسے ہی ہم ہر موقع پر, ہم ہر جو ہے نا کوئی بھی ایونٹ ہو ہمارا, کوئی بھی ہمارا ایسا موقع ہو جس کو ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہو یا جس کو ہم نے اس سے کوئی سبق حاصل کرنا ہو, تو ہم سب لوگ مل کر, ہماری پوری کمیونٹی مل کر یہاں بیٹھا جائے اور ان کو گلہائے عقیدت ان کے یہاں پیش کی جائے. حضور اپنا پہلے مکمل انٹروڈکشن ہمارے سامعین کو کروائی دیجیے گا, اور پھر یہ بتائیے گا کہ کس طرح ہم بھی سب لوگ یعنی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کو کس طرح ان کی محبت کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے میرے سننے اور دیکھنے والوں کو, جی میرا نام بہلول مرتضیٰ جعفری ہے. میں بطور RJ کے طور پر یہاں پہ پرفارم کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اسلامک ٹرانسمیشن میرا ایک شوق بھی ہے, ایک ایمان کا جذبہ بھی ہے. تو میری اپنی خواہش بھی تھی کہ میں محرم الحرام میں اسلامک پروگرام کروں. واہ.
یہ میری سعادت ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ مجھے موقع بہت ملا شکریہ، ہے جزاک اور مجھے اس بات کی خوشی ہے اور فخر بھی ہے. جزاک اللہ، اور آج کیونکہ یکم محرم الحرام ہے، ماشاء اللہ. شہادت کا دن ہے جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بڑی پیاری قبلہ صاحب نے بات کی ہے، بڑی اچھی تمہید باندھی انہوں نے. جی انہوں نے بات یہ کی ہے کہ شہادت کا کیونکہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہم جو مسلمان ہیں، ہم جو اسلام سے ہمارا جو تعلق ہے، جی وہ ہمارا قربانی، ہمارا آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے، سبحان اللہ، ہمارا ابتدائی مہینہ بھی قربانی کا ہے. بڑی بات. تو مسلمانوں میں اسی لیے اثار اور قربانی کا جذبے کا درس دیا جاتا ہے مسلمانوں کو، اور عملاً بھی بتایا ہمارے جاتا بڑے ہے جی کہ ہم لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات کر کے اپنے رویے کو قربان نہیں کرتے، اور ہمارے جو آقا مولا ہیں انہوں نے کس حد تک اپنی قربانی دے دی ہے. انہوں نے اس حد تک قربانی دے دی ہے کہ انہوں نے اپنے، یہ دیکھیں اب یہ یکم محرم سے ابتدا میں اور آخر 10 محرم میں ایک شہادت کا سلسلہ شروع ہے، بہت بڑی. اور ہمارے لیے یہ سیکھنے والی بات ہے کہ ہمیں، انہوں نے تو بہت بڑی قربانیاں دے دی ہیں، ہمیں بھی ان کو مد نظر رکھ کے، ان کے جو فرامین ہیں ان پہ پیرامند ہو کے ہمیں ان کی سیرت کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے. میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال کروں گا. عام طور پہ یہ ذہن میں خلش پائی جاتی ہے کہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں یا حضرات ہیں وہ تھوڑا ان چیزوں سے وہ کرتے ہیں، تو آپ اس کس طرح ایکسپلین کریں گے کہ ایسا ہے یا سوچ ایسا ہے ویسا کہ کتنے ایسے، جیسے آپ خود موجود ہیں یہاں پہ ابھی؟ جی دیکھیں، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی ادارہ ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی فقہ ہو، اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ظاہری سی بات ہے، اہل سنت برادران جو ہیں ہمارے، بے شک ان میں ایسے لوگ کچھ ہوں گے جو مجھے غلط کہتے ہوں گے، میرے بارے میں جانتے نہیں ہوں گے لیکن مجھے غلط کہتے ہوں گے، لیکن جب میری ان سے ملاقات ہوگی، وہ میرے بارے میں پڑھیں گے، صحیح، میرے بارے میں سوچیں گے، تو وہ مجھے اچھا سمجھیں گے. میرے بارے میں کسی محفل میں پازیٹیو رسپانس دیں گے، نہیں یار میں نے سنا اور تھا لیکن وہ اصل میں ایسا ہے نہیں، ایسا کچھ بھی. تو بات یہ ہے، یعنی سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں، ایک ہی لاٹھی سے نہیں، ہر کسی کو الگ الگ انداز میں، الگ الگ پلیٹ فارم پہ دیکھنا چاہیے کون کس کا کتنا مقام. آپ کیا خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں گے؟ اور آپ کے پاس خصوصاً جو اہل بیت کے ساتھ ہمارے عمر رضی اللہ، پھر ہم انشاءاللہ ان کی سیرت پہ بھی بات کریں گے، ابتدائی چیزوں کو بھی. ایک کوئی ایسا آپ ہمیں واقعہ کے حوالے سے کیسے انہوں نے یعنی محبتیں پھیلائیں اور کیسے وہ آپس میں ایک تھے سارے؟ بڑی پیاری بات ہے. جی ویسے تو واقعات بہت سارے ملتے ہیں جی بے شک، لیکن کیونکہ اب ان کی زندگی تو بہت بڑی ہے، ہاں احاطہ مشکل ہے، ساری یہاں پہ بات کرنا بھی مشکل ہے. صحیح بات. لیکن ان میں 1-2 واقعات ایسا بھی ہے. جب مدائن فتح ہوا، اچھا، حضرت عمر کے دور میں ایک جنگ فتح ہوئی، جی جی بتائیں. تو امیر المومنین اس وقت حضرت عمر فاروق تھے. تو انہوں نے جب مال غنیمت دینا تھا، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں نے سب سے پہلے میرے پاس لینے کے لیے نا حسنین کریم آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام حسن بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ آئے آ کر، تو ان کو حضرت عمر فاروق نے کھڑے ہو کر استقبال کیا. سبحان اللہ. استقبال اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا جی آپ بہت عزت والے ہیں، آپ بہت شان و شوکت کے مالک ہیں، بے شک بے شک. میں اب میرے پاس آئے ہیں، میں بہت خوش ہوا ہوں. اور ان کو 1000 اس وقت کا جو تھا 1000 دینار دیا گیا. تو ان کے بعد پھر حضرت عمر فاروق کے بیٹے بھی آئے، ان کا نمبر تھا، حضرت عبداللہ بن عمر بھی آئے. تو انہوں نے کہا جی میرا حصہ بھی ہمیں دیں، میں تو جوان ہوں، میں نے جہاد کیا ہے، میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی میں نے جہاد کیے ہیں. تو ان کو کہا گیا ٹھیک ہے، آپ کی بھی شان ہے، آپ کی بھی عزت ہے، تو آپ کو 500 اس وقت دینار دیے گئے. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ ان کو 1000 وہ اس وقت چھوٹے بچے ہوتے تھے جب میں جہاد کرنے جاتا تھا، اور مجھے 500. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے، ان سے مقابلہ نہیں ہے ہمارا. اللہ، کیا تمہارے نانا ان کے نانا جیسے ہیں؟ سبحان اللہ. کیا تمہاری والدہ ان کی والدہ جیسی ہیں؟ کیا تمہاری والدہ جنت کی خاتونوں کی شہزادی ہیں؟ سبحان اللہ. کیا تمہارے بابا علی ہیں؟ اللہ، کیا تمہاری خالہ ان کی خالہ جیسی ہیں؟ کیا تمہارے دادا ان کے دادا جیسے ہیں؟ ہمارا مقابلہ نہیں ہے.
وہ اہل بیت ہیں وہ بڑی اور عزت شان و شوکت کے مالک ہیں، ہم اور ہیں. آپ اندازہ کریں یہاں سے مگر صاحب کیسے بڑے ظرف والے تھے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، اور جس کے نام سے شیطان بھی کانپ رہا ہے وہ اہل بیت کے اطہار کی کتنا ان کو عزت دے کتنی عزت دے اور رہے ہیں. اپنے بچوں کو پیچھے کر رہے ہیں. آج کل ہمارے زمانے اقربا پروری کا ایک ہمارا ماحول ہے. اپنے بچوں کو یہ دیکھیں کہ بہت اہم گفتگو فرما رہے ہیں اور بڑی اہم بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. ایسے ہی ہمیں پازیٹیوٹی اور ایسے ہی سوچ ہمیں معاشرے میں کریٹ کرنی. مولانا صاحب آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی ان کی پیدائش کے حوالے سے ان کی پیدائش کیسے مطلب سن کون سا ہے، اور اسی طرح ان کی اسلام سے پہلے ان کے اندر کیا خوبیاں اور ان کا کیسے نام اسلام سے پہلے بھی معاشرے کے اندر ایک بڑی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، اس حوالے سے ہمیں تھوڑا بتائیے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں تو میرے بھائی نے بڑی پیاری کی ہیں. الحمدللہ آگے لے کے چلیں گے ان تمام باتوں کو آہستہ آہستہ. آپ کے ابتدائی حالات میں ہجرت کے تقریباً 40 سال پہلے آپ کی پیدائش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 40 سال پہلے آپ کی پیدائش ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور ابتدا کے اندر ہی آپ کے اندر جو ہے نا ایک وہ جنون، ایک جذبہ اور ایک سپاہی اور ایک شاہ سواری کا ایک جنون تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے تقریباً پورے عرب کے اندر یعنی مکہ میں قریش میں 17 لوگ پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے. ان میں ایک نام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. اور اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عکاس کے میلے لگا کرتے تھے، بڑے عکاس کے بڑے میلے ہوا کرتے تھے. تو آپ ان میلوں کے اندر جو ہے پہلوانی کے جوہر دکھایا کرتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کی پہلوانی میں آپ کا ثانی اس معاشرے میں کوئی بھی نہیں تھا. آپ گھوڑے کے اوپر جب چھلانگ لگایا کرتے تھے تو بالکل ایسے بغیر ٹیک کے لگاتے اور ٹک کے بیٹھ جایا کرتے تھے، بالکل ہلتے جلتے بھی نہیں تھے. ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ موقع پر ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک پہلوان سامنے آ گیا. اس نے کہا بھائی عمر میں تم سے آج پہلوانی میں نا جنگ کرنے مقابلہ کرنے آیا ہوں. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے کر دو میرے سے مقابلہ. اس نے کہا لیکن ایک بات یاد رکھو میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں، میں تو جنات میں سے ہوں. تو سیدنا عمر فاروق نے کہا جو بھی ہو آؤ کرو مقابلہ میرے ساتھ. ٹھیک ہے کر دیتے. ان دو حضرات کی شجاعت کے بڑے قیمتی واقعات ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی ماشاءاللہ اللہ نے شجاعت، بہادری اور جوانمردی کے بڑے جوہر دکھائے ہیں لوگوں نے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا تو بس ایک دو داؤ کے بعد اسے بچھاڑ دیا، گرا دیا. اس نے کہا نہیں لگتا ہے تم نے کوئی خاص سا داؤ لگایا. دوبارہ پھر تو 3 بار مقابلہ کیا، 3 بار پچھاڑ دیا. تو پھر تمہیں یوں ہاتھ جوڑ کے جاڑ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ایک بات تو بتاؤ. کہنے لگا جی کیا؟ تو سارے جنات تمہاری تو نہیں ہوتے ہیں بس ایسے. تو آگے سے کہنے لگا میں روئے زمین کے تمام جنات میں سب سے بہادر گنا چاہتا ہوں اس وقت. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ نے جو ہے فراست عطا کی تھی، فہم عطا کیا تھا. تو ابتدا کے اندر انہوں نے تقریباً 39ویں نمبر پر بھی آتا ہے، بعض روایات میں 40ویں پر بھی آتا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا. یعنی معاشرے کے بڑے ایکٹیو پرسن تھے. جی اور انصاب کے حوالے سے بھی لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے. جی تعلیم انصاب کی تعلیم ان کے پاس، نسب دانی کے ماہر گنے جاتے تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاہ سواری میں جی ان کے ساتھ. اور اسی وجہ سے بزرگ صاحب کہا جاتا ہے کہ وہ عام طور پہ یہ جو ہمارے ہاں سفیر کا ایک بڑا اہم مقام ہے اور اہم یہ ادارہ ہے اور یہ بڑی اہم پوسٹ ہے، اس کو سنبھالا گیا ہے ان کے خاندان میں. یہ ان کے دادا والد اور خود بھی یہ سفارت کا، کیونکہ سفارت کا کام اس لیے ہو سکتا ہے بندہ پورے علاقے کو جانتا ہو کہ میں جن کی طرف سے آیا ہوں ان کا والد ایسے تھا، ان کا دادا ایسے تھا. وہ پورا نسب بیان کر کے پہلے ان کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے، پھر بات کی جاتی ہے. اہم بات فرما رہے تھے آپ، جاری رکھیں. ان کے خاندان کو بطور تفاخر کی پیش کیا جاتا تھا نا لوگوں میں کہ، اور آپ خاندانی اعتبار سے آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پہ جا کے کعب بن لوئی پہ جا کے، عدی بن کعب پہ جا کے وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. 8ویں پشت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ نسب میں گویا شریک ہو جاتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عساکر کے حوالے سے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ عمر ہم بڑی شجاعت والے تھے، بڑی دلیری والے تھے، بڑی بہادری والے تھے. حضرت
حضرت علی رضی اللہ تبصرہ فرما رہے ہیں آپ کی ایک بڑے پیارے انداز میں فرمایا جب ہجرت کا موقع آیا نا جی تو لوگوں نے چھپ کے ہجرت کی. فرمایا کہ یہ عمر ایسے تھے کہ انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی اور دوسرے ہاتھ میں تیر لیے اور پیچھے پشت پہ کمان باندھی, اور فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم کعبہ میں تشریف لے گئے اور طواف کیا, 7 چکر لگائے, مقام ابراہیم پہ نفل پڑھے اور قریش کی مجلس کے اندر جا کے تشریف فرما ہوئے. کہنے لگے کہ اہل قریش میں ہجرت کر کے اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں, اگر تم میں کسی میں جرت ہے, ہمت ہے تو میرا رستہ روک سکتا ہے تو روکے. بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی ماں, اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی ماں اپنے فرزند کے بغیر ہو جائے تو پھر میرے رستے میں آگے کھڑا ہو جائے, ماں اپنے بیٹے کو روئے تو پھر تم میرے رستے کے اندر آؤ اور میرا رستہ روکو. یا تم میں سے کوئی اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے تو آؤ اور آ کے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے تو عمر کا رستہ روکے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمر اتنے عظمت والے تھے کہ آپ نے اعلانیہ ہجرت کی اور اعلانیہ اللہ کے رستے کے اندر جو ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے نکلے. بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے اگر ہم اس کو سمپل لے لیں کہ یار یہ ایک بندے نے, باقی سب لوگ معاشرے کو دیکھ کر چل رہے ہیں اور ایک آدمی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور ان کو اعلانیہ, جیسے ہمارے ہاں مثال کے طور پر آج کل ایک کرونا ویکسین کا ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, اب لگوانا عام طور پہ سارے, تو اسی طرح کرونا کی جو احتیاطیں تھیں وہ ساری, کیونکہ وہ چیز موجود بھی ہے اور کچھ لوگ اس کے بارے میں دوسری رائے بھی رکھتے ہیں, تو اس ماحول میں ایک آدمی اس کے بالکل پازیٹیو کھڑا ہو جائے بالکل تو بڑا مشکل ہوتا ہے سر, بہت مشکل ہوتا ہے. حکومت سائڈوں کے اس کے پاس دلائل بڑے ہونے چاہیے, اس کے پاس ہمت ہونی چاہیے اور اس کے اندر خود اپنی ذات بڑی مضبوط ہونی, تب جا کے بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں. تو جیسے فرما رہے تھے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم میں سے ایک بڑا مقام رکھتے تھے. مطلب صاحب آپ کیسے خراج تحسین پیش کریں گے کچھ اور ایسے واقعات ہمارے سامنے, ہم چونکہ سیکھتے بھی رہیں گے بنیادی باتیں بھی, اور آپ بھی تھوڑا تھوڑا ہمیں جو ہے نا ان کی محبت کیسے تھی آپس میں وہ بھی ہمیں بتاتے رہیں گے. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق ممبر پر بیٹھے تھے, ماشاءاللہ, ممبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. جی. تو امام حسن بادشاہ علیہ السلام چل کر آئے بڑی تیزی سے. اچھا. بچپن تھا تو فرمایا کہ اے عمر اٹھو میرے نانا کے ممبر سے. اور حضرت عمر فاروق اس وقت امیر المومنین تھے, خلیفہ تھے, اٹھ گئے. اب باقی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میرے نانا کے ممبر سے اٹھ جائیں, تو وہ اٹھ گئے ہیں. تو امام حسن بادشاہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے نانا کا ممبر ہے, یہاں پہ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جی مجھے ان کے بعد کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا, انہوں نے مجھے بٹھایا. جی جی. تو امام حسن کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اچھا تو آپ اپنے نانا کے ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھتے, بچپن ہے نا. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرا نانا نہیں ہے نا تیرے نانا جیسا, تو میرے نانا کا ممبر نہیں ہے. امام حسن بادشاہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے نانا کا ممبر نہیں ہے چلو ٹھیک ہے, پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہاں اب مجھے اہل بیت میں سے ایک شخصیت نے ممبر پہ بٹھایا ہے, یعنی ان کی بچپن ہے نا, وہ بچپن کی محبت بھی وہ فرماتے ہیں کہ اب جو ہے مجھے امام حسن نے مجھے ممبر پہ دوبارہ بٹھایا ہے, اب مجھے یہاں سے کوئی نہیں اٹھا سکتا. بڑی بات, بڑی بات. تو یہ بچپن سے لے کر جوانی تک اور پھر شہادت مختلف واقعات ملتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بیٹا اپنے والد کوئی بائک دیکھتے ہیں, گاڑی دیکھتے ہیں, تو کسی اور آدمی کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ساڑی ہے. بالکل جی, تو اس کی محبت ہوتی ہے. اگلا آدمی بھی اس کو بڑی ظرف سے اور بڑی محبت سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح. ہمارے ساتھ سننے والے ہیں, ہمارے ساتھ سلام کر رہے ہیں, دید اطہر ہمیں سلام پیش کر رہی ہیں, بہت شکریہ. غلام مصطفیٰ ہیں وہ بھی سلام پیش کر رہے ہیں پروگرام کی. اسی طرح ہمارے دید اطہر ہیں, دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں خصوصی طور پہ. اور ملک رضوان اوان صاحب ہیں, یہ بھی پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں. واہ صحابہ واہ کے نام سے ایک آئی ڈی ہے, وہ بھی پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں. جتنے بھی سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, میں ان کو سب کو خوش آمدید بھی کہوں گا اور آپ کی محبتوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا. ایک چھوٹی سی نظم بھی ہم ساتھ ساتھ سن لیتے ہیں, بڑی پیاری نظم ہے, میں اس کو چاہوں گا کہ ہم سب اس کو محظوظ کریں, کیونکہ آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات اور ان کی محبت کا دن ہے. یہ واقعات اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم دوبارہ سے ان کی تعلیمات کی طرف رجوع کر سکیں, دوبارہ سے ان کی شخصیت کو پڑھنا, ان کو سیکھنا کہ کتنے بڑے آدمی تھے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے کیسے ان کا تعلق تھا, وہ اسلام کے لیے کیسی خدمات کر کے گئیں. آج ہم اپنے وسائل میں اس کو کس طرح ان کو مشعل راہ بنا سکتے ہیں, ان کی پیروی کر سکتے ہیں.
عمر کا دامن نہ چھوڑیں گے، عمر کا دامن نہ چھوڑیں گے، عمر کا دامن. گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر. گلی گلی نگر نگر شازیب جعفری صاحب جانتے ہیں آپ؟ جی میرے بھائی ہیں. ہاں ماشاء اللہ. تو آپ کی بولتے ہیں تو ان سے رہا نہیں گیا، ہدیہ پیش کیا آپ کو. عمر آیا عمر آیا دعاؤں کا سمر آیا. عمر آیا عمر آیا خدا کا ایک امر آیا. عمر آیا عمر آیا خدا کا ایک امر آیا. عمر آیا عمر آیا. اچانک شور سا اٹھا ہے محفل میں صحابہ کی. اچانک شور سا اٹھا ہے محفل میں صحابہ کی. عمر آتا نظر آیا عمر آیا عمر آیا. عمر آتا نظر آیا عمر آیا عمر آیا دعاؤں کا سمر آیا. عمر آیا عمر آیا خدا کا ایک امر آیا. عمر آیا عمر آیا گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر. گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر. سنا جب یہ صحابہ سے وہ آیا جس کو مانگا تھا. سنا جب یہ صحابہ سے وہ آیا جس کو مانگا تھا. یہ ایک ہمارے لسنر ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کعبے کا دروازہ جس نے کھلوایا اسے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اسے فاروق، جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے. سبحان اللہ. سبحان نکھر آیا عمر آیا عمر آیا رخ آقا. جی لسنر اور ناظرین اور سامعین، آج ہماری پوری دن کی اور پورے 10 دن کی ہماری جو ٹرانسمیشن ہے وہ اسلامی ہو رہے گی، اور خاص طور پہ آج کا دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. آپ نے ان کے حوالے سے منقبت بھی سن رہے ہیں. میرے نبی نے جو رت مانگی دعا عمر ہے عمر 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 کہتے ہیں بقائے دین کے لیے جو نبی نے رب سے مانگی وہ دعا عمر ہے. ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یہ ساتھ ساتھ سنتے رہیں گے لوگ بھی. اور آج کا پورا دن میں عرض کروں کہ اس حوالے سے ہے. مولانا آپ اس حوالے سے مزید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے پہلے کی جو روایات ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے پہلے کی زندگی میں آپ کی تجارت بھی ہے، آپ کے دیگر بہت سارے معاملات ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے پہلے کی جتنی بھی زندگی ہے اس میں آپ کے میں نے عرض کیا کہ آپ کے شوق، آپ کے سارے معاملات اونٹ چرانے کے. آپ اپنی ایک بڑی عجیب بات فرمایا کرتے، جب آپ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے تو ایک موقع پہ کہنے لگے کہ عمر تو وہ ہے کہ اسلام سے پہلے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے. اکثر تو جانور چرانے جاتا تھا، کوئی نہ کوئی چھوڑ آتا تھا، پیچھے حکم کر آتا تھا، باپ کی تو طرف سے والد سے جو ہے وہ ڈانٹ پڑتی تھی اور مار پڑتی تھی کہ تجھے اونٹ بھی سنبھالنے نہیں آتے. آج وہی عمر جو ہے پوری ایک اسلامی سلطنت کو سنبھالے ہوئے ہے اور اس کا
اس پہ اسلام کا پرچم جو ہے وہ لہرائے ہوئے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ جو ہے حضرت عمر ایک ایسی شخصیت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ جب اسلام لائے تو آپ کے اسلام لانے سے پھر اسلام آہستہ آہستہ عزت پاتا چلا گیا، اسلام کی عزت میں رب العالمین اضافہ کرتے چلے گئے. اور فرمایا کہ عمر ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ کی ہجرت دین کی نصرت بنی، اور فرمایا آپ کی امامت امت کے لیے رحمت بنی. سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑی پیاری بات فرماتے ہیں عمر کی شہادت کے بعد اسلام میں جو فتنوں کے دروازے کھلے پھر وہ آہستہ آہستہ دروازے کھلتے ہی چلے گئے. پھر وہ آگے جو ہے وہ حضرت عمر گویا کہ دروازہ تھے اسلام کے آگے آنے والے فتنوں کے مابین، ایک رکاوٹ دروازہ تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کی شہادت کے بعد جو ہے کہ ایسے فتنے آگے چلتے چلے گئے، وہ انشاءاللہ آگے عنوانات چلیں گے اور اس حوالے سے بات چیت ہوتی رہے گی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے دودھ پلایا گیا ہے اور میں نے وہ دودھ پیا اور میرے ناخنوں تک مجھے اس کی تازگی محسوس ہوئی. تو میں نے وہ دودھ کا پیالہ عمر کے حوالے کر دیا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس دودھ سے مراد علم ہے. میں نے عمر کو علم بتایا، اسی لیے اللہ کے نبی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ اور عمر کے دل پہ حق کو جاری کر دیا ہے. میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا صاحب، آپ مجھے اجازت دیجیے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفری صاحب آپ کی موجودگی میں میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک نا یہودی اور ایک منافق کا تنازع ہو گیا آپس میں. تو تنازع ہوا تو علم کی چونکہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہم بعض لوگ نا اپنے علم میں بڑا ناز ہوتا ہے ہمیں بڑے علم والے، لیکن بعض لوگ عشق رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت آگے بڑے ہوتے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا فیصلہ لایا گیا، مقدمہ لایا گیا اور وہ کہنے لگا مسلمان کے جی ہمارے مابین تنازع ہو گیا. یعنی ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا. مسلمان برائے نام کیا تھا، منافق تھا. تو ہمارے درمیان ایک تنازع کھڑا ہو گیا تو ہمارا فیصلہ کر. تو یہودی کہنے لگا کہ میں ایک بات عرض کر دوں کہ آپ کی سیشن کورٹ میں آنے سے پہلے سپریم کورٹ فیصلہ میرے حق میں دے چکی ہے، آپ کے پیغمبر فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں، لیکن اسے فیصلہ پسند نہیں آیا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی اور منافق کی گردن کاٹ دی. جس کا فیصلہ حضور کا فیصلہ نہیں مانتا تو میں عمر کی تلوار ہی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا ایک شور اٹھا، وہ لوگ کہنے لگے جی دیکھیے جی عمر نے کلمہ گو کو مار دیا، مسلمان کو مار دیا، تو جناب جلدی جلدی اس سے قصاص لیا جائے، قتل کیا جائے، اس نے قتل کیے. تو اللہ کے پیغمبر بھی ذاتی طور پہ ایک لمحے کے لیے پریشان ہوں گے کہ عمر تم نے کلمہ کو کی گردن کاٹ دی، ایک مسلمان جو کلمہ بڑا بجائے ہمیں حق نہیں ہے اسے مارنے کا. اور دیکھیں قرآن کریم نے اللہ کے پیغمبر کو یہ حکم دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ، کہ آپ جس طرح کفار کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں منافقین کے ساتھ بھی لڑیں. لیکن اللہ کے پیغمبر کے بھی منافقین کے خلاف جو ہے باقاعدہ اسلحہ تان کے میدان میں نہیں آئے. تو حضرت عمر سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اب یہ اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ کرنا ہے، اوپر سے قرآن کریم کا فیصلہ آ گیا. کہا عمر نے آپ کی عدالت کی مانی ہے تو اب ہماری عدالت عمر کا فیصلہ کرے گی. تو فرمایا کہ اے میرے پیغمبر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ تیرے رب کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ میرے پیغمبر جو آپ کے فیصلوں کو سر تسلیم خم قبول نہیں کرتا، اللہ اس کا ایمان قبول نہیں کرتا، اللہ اس کا دین قبول نہیں کرتا. اگر عمر نے ایسے بندے کو مار دیا ہے تو اللہ کی حد اس کا کوئی مقام کوئی مرتبہ نہیں ہے. لہذا جب ایک بے ایمان مرا ہے تو عمر سے قصاص کس چیز کا طلب کرتے ہو؟ یہی حضرت عمر کی ادائیں تھیں کہ حضرت عمر کے مشورے اللہ کے قرآن کا حصہ بنے ہیں. جناب سیدنا فاروق اعظم زمین پہ مشورہ دیتے ہیں، اوپر سے اللہ کا قرآن بن کے زمین پہ آ رہے ہیں. حضرت عائشہ کے بارے میں تہمت لگی، فوراً اللہ کا قرآن آ گیا. بہت سارے ایسے معاملات ہیں، 21 کے یا 24 کے قریب ایسے مقامات ہیں، 21 22 24 یہ آتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں پہ اللہ کا قرآن آیا ہے. جس طرح وہ اتخذ من مقام ابراہیم مصلی اور دیگر پردے کی آیات ہیں امہات المومنین کے حوالے سے. تو یہ ساری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہشات کے مطابق اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمانا کہ عمر تیری زبان پہ اور تیرے دل پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا. ایک موقع پہ حضور نے فرمایا کہ عمر تو ایسی شخصیت ہے کہ تو جس جانب ہوتا ہے حق گھوم کے اس جانب آ جاتا ہے. دیکھیں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ عمر حق کی جانب ہے، لیکن فرمایا کہ تو جس جانب ہوتا ہے حق اس جانب ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا عمر عرش کا آسمان کا ہر فرشتہ تیرا اکرام کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان تجھ سے ڈرتا ہے. شیطان تجھ سے ڈرتا ہے، ہر شیطان تجھ سے ڈرتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر نے موقع پہ فرمایا کہ کسی کے مرنے پہ باپ روتا ہے، کسی کے قتل پہ بیٹا روتا ہے. عمر تو ایسی شخصیت ہے کہ تیرے مرنے پہ اسلام رویا کرے گا، اسلام رویا کرے گا، اسلام رویا کرے گا. اور کہتے ہیں دنیا میں شجاعت میں
یا دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، اس عمر تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی موجود ہیں۔ بہلول صاحب، کیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شجاعت ہی عام طور پہ بیان کی جاتی ہے، جی ان کی ہمت، جمع مردی اور اسلام کے لیے ان کی بہت زیادہ وہ جو سختی اسلام کے حوالے سے، اسلام کی اس کے حوالے سے، وہ تو کیا کوئی ایسی ہمارے پاس روایات ملتی ہیں کہ ایسا آدمی بھی دل کا بڑا نرم تھا، ایسا آدمی بھی دل کا بہت پولائٹ تھا؟ اس سے پہلے میں یہاں پہ ہمارے کچھ مہمان ہیں، کچھ ہمارے دیکھنے والے ساحل جی ہیں، یہ تعریف کر رہے ہیں، ہمارے حبیب الرحمان صاحب ہیں ملکہ سے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، میں ان کے بھی شکر گزار ہوں۔ ابو محمد صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں، اور شیخین کو سلام عقیدت۔ شیخین سے مراد آپ پتہ نہیں، ہم دو شیخین ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت موجود ہے، اور میں سمجھوں گا کہ ہم سب کو، میں اپنی ذاتی طور پہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ایک کفیت بنی ہوئی ہے معاشرے میں، اس کو مٹانے کے لیے عملاً جد و جہد کرتے ہوئے، ایک قربانی کرتے ہوئے یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ اور ہمارے جو ہے نا اہل تشیع، یہ جو ایک ان کی طرف سے پریزنٹ کر رہے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلہائے عقیدت اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں، اور میں چاہوں گا ہمارے لسنر بھی ان کو ضرور خراج تحسین پیش کریں۔ اور یہ ان کا بڑا ظرف ہے، ان کا بڑا پن ہے کہ اپنی پوری جو ایک سوچ پائی جاتی ہے، اور اس کو یعنی ختم کرنے کے لیے گویا آئے، یا پھر اس کو بہتر ان کی ترجمانی کے لیے آئے ہیں۔ حضور، میں عرض کیا تھا، کیا کوئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں عمر رضی اللہ کی زندگی میں کہ نرمی ان کے اندر، دل ان کا بھی بہت نرم تھا؟ بے شک، سب سے پہلے جو آپ نے پہلے بات کی ہے، ہمیشہ محبت کا درس دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب اس پہ تھوڑا سا آپ گفتگو کیجیے ہمارے لسنر کو کہ کیسے ہم الگ الگ ہونے کے باوجود بھی ان شخصیات پہ ایک ہو جائیں ہم ساتھ۔ بے شک، یہ شخصیات ہی ایسی ہے، ہاں، ان پہ ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ واجب۔ اور وہ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق جہاں بہادر، شجاعت، دلیر، بے باک، نڈر، یہ سب کچھ بھی تھے، لیکن وہ ایک عاجز بھی تھے، دل کے نرم بھی تھے، ان میں عاجزی بھی پائی جاتی تھی۔ وہ ایک دفعہ بعض اوقات اکثر ایسا سننے میں آیا ہے، اور میں نے دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، اکثر وہ دربار میں بیٹھے تھے، بات چیت ہو رہی ہے، کانورسیشن ہو رہی ہے، تو بیٹھے بیٹھے رو پڑتے تھے۔ جب رو پڑتے تھے تو دوست احباب جو سننے والے ہیں، جو سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے پوچھنا کہ اے عمر، کیا ہو گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے ان کو بتانا کہ میں موت کے بعد کا وقت یاد کر کے رو رہا ہوں، آخرت کے حالات یاد کر کے رو رہا ہوں۔ تو سارے دوست احباب نے، سارے لوگوں نے کہنا کہ آپ تو وہ ہیں جن کی زندگی میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے جنت کے حوالے سے، تو آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ تو وہ ہیں، جنت کی بشارت مل گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا، ان کو کہا کہ میرے لیے تو میں یہاں پہ امیر المومنین ہوں، خلیفہ ہوں، لیڈر ہوں، سب کچھ اپنی جگہ پہ ہوں، میں بھی ڈر رہا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے میں کیا چھوڑ رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنا بھی بڑا بندہ ہو، پاک و پاکیزہ ہو، محترم ہو، لیڈر ہو، رہنما ہو، خلیفہ ہو، آخرت کا ڈر ذہن میں ضرور رکھیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا درس ہے۔ اور ان کے حوالے سے میں آپ ہی کی بات کو مکمل کروں گا، اتنا اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے کہ چہرے پر 2 لائنیں سی آخرت کے خوف کی وجہ سے۔ اب بھی ہمارے جو بعد میں آنے والے پروگرام ہیں ان سب میں یہ چیزیں دیکھی جائیں گی۔ حضور، وقت ہمارے پاس تھوڑا مختصر رہ گیا، آپ آخری کیسے سمیٹیں گے کچھ عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام سے پہلے، جیسے آپ نے ان کی بہادری کے حوالے سے بتایا، آپ نے ان کی سپاہگاری کے بارے میں بتایا، انساب، لوگوں کے نسب ناموں کو بہت جانتے تھے، کس طرح وہ اپنے معاشرے میں کس طرح اہمیت کے حامل تھے، لوگ ان کو کس نام سے یاد کرتے تھے، اور مشوروں میں جو ان کا ایک بڑا دار الندوہ تھا، جیسے بھی ان کا اسلام سے پہلے کی بات ہے کہ وہ کتنے ایکٹیو تھے وہاں پہ، کتنی عزت والے تھے، اور اسلام نے، اللہ کے نبی نے کیسے ان کو اللہ سے مانگا، اس پہ تھوڑا ہمیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو حفص کی کنیت سے یاد کیا جاتا تھا، آپ بڑے فیصلہ کرنے والے تھے، اور لوگ آپ سے فیصلے اپنے لڑائیوں میں، جھگڑوں میں ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا کرتے تھے، اور آپ
جو میں نے پہلے عرض کیا کہ عرب کے پڑھے لکھے چند لوگوں میں آپ کا شمار تھا اور آپ بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کرتے تھے. مطلب ایسا نہیں کہ جذبات کے اندر بس جو ہے نا جیسے ابو الصلاۃ والسلام نے اب جب دعا مانگی ہے اللہم اعز الاسلام آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے جو ہے کہ میں سوچتا ہوں عزت والا تھا تو اس کی وجہ سے عزت ملی بالکل ایسے ہے جی بالکل. اب ایک میرے پاس ایک دودھ والا ہے نا تو اس کو بندہ کہتا ہے یار یہ دودھ دو اور اللہ کے نبی کیا عجیب دعا کر رہے ہیں جیسے مولوی صاحب بتا رہے ہیں کہ اللہ عزت دے اسلام کو عمر کی وجہ سے یا پھر وہ دوسرے جو نام لیا ان کی وجہ سے دے. تو اللہ کے ہاں عزت والا جو تھا اللہ نے اس کو اٹھا کر اس کو اسلام کی عزت کا. جی میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کی ذات جو ہے نا وہ بڑی بے نیاز ذات ہے. وہ دینے پہ آئے تو نواز دیتی ہے, نہ دینے پہ آئے تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے حق میں دعا مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نوح آپ کے بیٹے کے حق میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, آپ کو دعا مانگنے کی بھی اجازت نہیں اپنے بیٹے کے حق میں. تو پیغمبر کے ہاتھوں پہ اللہ نے حال ہی لٹا دیا ہے جب آپ نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہے. لیکن یہاں پہ اللہ رب العالمین حال ہی نہیں لٹا رہے بلکہ رات کو اللہ کے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں, صبح اللہ رب العالمین عطا فرما رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کی دعاؤں کا ثمر بن گئے سیدنا فاروق اعظم. دو پیغمبروں نے فرمایا غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کی. ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا, اللہ سے اللہ کا حبیب مانگا, اور اللہ کے حبیب نے اللہ سے اسی غلاف کعبہ کو پکڑ کے عمر مانگا. تو سارے صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں, گویا اللہ کے نبی کے مرید ہیں, چل کے آئے ہیں, اور عمر مراد مصطفیٰ ہے. اور آپ نبی پاک نے خود مانگا اللہ سے, اللہ یا اللہ عمر کو کی وجہ سے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما. اگر حضرت عمر ہوتے نا جذباتی اور خام خواہ فیصلے کرنے والے یا آپ کے, تو جناب سیدنا فاروق اعظم جب آ رہے ہیں حضرت نعیم بن مسعود ملے رستے میں, تو عمر اپنے گھر کی خبر دو پہلے جا کے وہاں پر جا کے دیکھو وہاں کیا ماجرا ہے. تو وہ لمبا واقعہ آپ چلے گئے اپنے گھر میں, تو اپنی بہن فاطمہ کو دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہی ہے, تو میں نے مارا اپنی بہن کو, خوب مارا. جب اس کا جسم لہو لہان ہو گیا تو حضرت عمر کو جس چیز نے نرم کیا ایک دم, وہ یہ کہ کہنے لگے کہ میں پہلے پاؤں کا کھٹکا کرتا تھا تو بہن گھبرا جاتی تھی, آنکھیں نکالتا تھا ڈر جاتی تھی. بہن کا نام بھی ذرا سامنے آ جائے. حضرت فاطمہ, میں نے فاطمہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو میں نے کیا کہ وہ کہنے لگے کہ میرے وہ روب سے اتنے ڈرتی ہے, لیکن آج میں مار رہا ہوں, پیٹ رہا ہوں, سزا دے رہا ہوں, خون نکل گیا, لیکن بہن آگے سے بکھری ہوئی شیرنی کی طرح بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ عمر جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی خطاب کے میں بیٹی ہوں. اگر تو ہٹٹی کہنے کہ اگر تو اپنے اس کو مشرکانہ جاہلانہ دین کو نہیں چھوڑتا تو میں اپنے پیغمبر علیہ السلام کے دین کو کیسے چھوڑ. تو عمر کا دل ایک دم موم ہو گیا نا, کہنے کہ اس میں کوئی معاملہ ہے اس میں. تو پھر جب قرآن کریم کو سنا اور قرآن کی آیات نے حضرت عمر کے دل کو نرم کیا, اور اسی وقت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوئے, اور سب سے پہلا جو حضور علیہ السلام نعرہ تکبیر لگایا نا وہ حضرت عمر کے اسلام کے موقع کے حضور نے ہمارے جوش کے اندر نعرہ تکبیر لگایا, سارے صحابہ نے اس کا تکبیر کا جواب دیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ کہتے ہیں کہ 40ویں نمبر پہ اسلام قبول کیا, اور 40 کے عدد پہ جا کے نا کئی معاملات پورے ہو جاتے ہیں, جیسے بچوں کی پیدائش, ان کے وہ نشو و نما پیٹ کے اندر جو ہے سارے معاملات ہم پڑھتے سنتے آتے ہیں. تو اصل ہمارے کا یہ بہت بڑا احسان تھا. ہمارے صوفیاں کا وہ چلہ چلتا ہے ہمارے صوفیاء کے اندر کہ جی اس سے نا انسان کا مزاج بدل جاتا ہے, انسان کا دل بدل جاتا ہے, اندر کے معاملات بدل جاتے ہیں. تو ایسے ہی سیدنا فاروق اعظم کو بھی اللہ نے اسلام کے پہلے چلے کے طور پہ جو ہے نا 40ویں نمبر کے اوپر قبول فرمایا. بہت اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا. بڑے پیارے نکتے ہمارے مولانا صاحب اکثر دیا کرتے ہیں, اور آج انہوں نے 2-3 چیزوں کو کہ حضور نے غلاف کعبہ پکڑ کے, ابراہیم علیہ السلام نے غلاف کعبہ پکڑ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا, اور اسی غلاف کعبہ کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مانگا. ایک مراد ہیں, باقی سب مرید ہیں. اور جیسے ابھی فرمایا کہ ایک چلے کے طور پر اللہ نے اسلام کو مضبوطی عطا فرمائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آخر میں اپنے محترم جو ہمارے بہلول صاحب ہیں, جو ایک ایسے کمیونٹی سے بھی وہ بلانگ کرتے ہیں, اور آج وہ بڑے جو ہے نا انہوں نے, میں سمجھتا ہوں میرے دل میں بڑی خوشی ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو اس دن کے حوالے سے بھی انہوں نے پیش کیا. اور انشاءاللہ یہ آگے محرم میں جتنے بھی پروگرام ہیں خود بھی ان کو دیکھیں گے اور لیڈ بھی کریں گے, اور ایسے لوگوں کو ہی اوپر آنا چاہیے. حضور کیا خاص طور پہ ہم پوری کمیونٹی کو آپ کیا درس دینا چاہتے ہیں؟ آخری پیغام ہے ہمارے پاس 2-4 منٹ ہیں, کیا آپ ایسا پازیٹیو ایسا ہمیں خوبصورت پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں جو اگرچہ ہماری اپنی سوچ میں ہم کسی ایک شخص کے ساتھ زیادہ محبت کر سکتے ہیں, ہمارے اختیار ہے, لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی بنیادی جو ہے تھیم ہے, ہم ان کو مانتے ہوئے
کیسے اس کمیونٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں، پاکستان کا ماحول، پاکستان کو امن کی طرف کیسے لے جا سکتے ہیں؟ ہم بالکل فرقہ واریت اور ان چیزوں کے متحمل نہیں ہیں اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے. جیسے ہم پہلے ہی پاکستان کا جو ہے نا وہ معاشیتی حوالے سے اور بحران کا شکار ہے. اب ایک نئی چیز منافرت کھڑا کر دینا، خصوصاً محرم کے اندر ایک ڈر سا ہوتا ہے کہیں دھماکہ نہ ہو جائے، کہیں کچھ نہ ہو جائے. تو یہ کیسے ہم اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ حضور اپنے درد دل ضرور پیش کیجیے گا. کیسے ہم آپس میں جہاں جہاں ہیں وہیں رہتے ہوئے تمام ایسے مقدس شخصیات جو ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور ہمارا اپنی اپنی عبادات جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. ہمیں یہاں فیصلہ نہیں کرنا. ہمیں اس وقت جیسے اللہ کہتے ہیں نا، اگر ہم چاہتے تو دنیا میں کوئی اختلاف نہ ہوتا. لو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اگر ہم چاہتے تو ایک ہی امت ہوتی، سب ایک جیسے سوچ رکھتے. تھوڑی سوچوں میں مختلف پایا جا رہا ہے. ان میں کیسے دوسرے کو جینے کا حق دیا جا سکتا ہے، کیسے رواداری اور پھیلائی جا سکتی ہے، اس پہ آپ بہت پیاری بات آخر پہ اس بات کی بھی ضرورت تھی. جی تو آپ کی موجودگی اس کا تو ضرورت نہیں تھی، آپ جب آ گئے تو ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ کی زبان سے یہ میں کہلوانا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا سنی ہے جی تو ہم لوگ بھی سنی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت صرف اہل سنت جو لوگ ہیں، جو ہم کے اہل تشیع ہیں، ان کے لیے تو نہیں ہے. وہ اگر رحمت ہے تو عالمین کے لیے رحمت ہے. ان کی اگر سنت ہے وہ تو سب کے لیے سنت ہے، سیم برابر سنت ہے. اور اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا محبت، پیار اور عشق کرنے والے کو لوگ اہل تشیع کہتے ہیں، تو وہ میں نے کئی لوگ اہل سنت میں بھی ایسے دیکھے ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا پیار کرتے ہیں، ان کے غم میں شامل ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں مختصر سی بات وہ یہ ہے کہ ابھی جس طرح کا حالات ہے، جس طرح کے ہمارے ملک میں معاملات چل رہے ہیں، ہمیں فرقہ واریت کو ہوا دینے کی بجائے ایک دوسرے کے غم میں شامل ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے. ابھی کیونکہ غم کے حالات ہیں، جو دن ہیں یہ غم کے دن ہیں. 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ غم کے دن ہیں. محرم الحرام کیونکہ جیسے قبلہ صاحب نے بھی پہلے بتایا ہے کہ یہ ایک سوگ کا مہینہ ہے. پہلے 10 دن تو ظاہری بات ہے شہادت کا سلسلہ ہے 1 سے لے کر 10 تک. تو ہمیں بغیر کسی بحث و مباحثہ، مناظرے، لڑائی جھگڑے، لان تان، ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے فرمایا کیا ہے، کیوں شہادت دے دی انہوں نے حق کے باطل کے آگے حق بن کر کھڑے ہو گئے ہیں. کیوں ایسا ہوا ہے؟ وہ ایک آخر پہ ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جبکہ کربلا سے پہلے بھی تو جنگیں ہوئی ہیں. غزوہ خیبر ہے، خندق ہے، حنین ہے، ان میں کیوں نہیں اسلام زندہ ہوا؟ اسلام وہ زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کی دوسروں کے ساتھ تھیں. یہ ایسی جنگ ہے جو جدھر باطل، حق اور باطل آمنے سامنے آ گئے ہیں. کسی بھی جگہ پہ ہمارا اپنی زندگی میں، کل میرا علامہ اقبال کا میں ایک پڑھ رہا تھا واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ اپنی کسی بھی زندگی میں جب آپ باطل کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے نا، آپ سمجھیں کہ اسلام زندہ ہو گیا ہے کربلا کے بعد. تو کربلا بیسیکلی باطل کے سامنے کھڑے ہو جانے کا نام ہے. آپ حق پہ کھڑے ہو گئے ہیں. نماز کا ٹائم ہے، مثال کے طور پر نماز کا ٹائم ہے، ظہر ہے، تو آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اب ٹی وی باطل ہے اور نماز حق ہے. آپ باطل کے سامنے کھڑے ہو جائیں، نماز ادا کریں. یہ آپ نے وہ جو پیغام ہے نا، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. انسان نے، ہم سب نے اپنی اپنی زندگی میں اسلام زندہ کرنا ہے. اسلام تو ویسے زندہ ہو گیا واقع کربلا کے بعد، لیکن جو ان کا پیغام ہے اپنے نفس کو مار کر ہم نے خوشنودی کی طرف جانا ہے، جدھر ہمیں امام حسین بادشاہ علیہ السلام ہمیں لے کر آئے ہیں، اکٹھ کر کے انہوں نے لے کر آئے ہیں. انہوں نے ہمیں اکٹھا رہنے کی انہوں نے سب کو اس وقت تلقین کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جب رات کو لائٹس وغیرہ انہوں نے بند کر دی، اگلے دن شاید شہادت ہونی تھی، تو امام حسین بادشاہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا کریں، آپ سب کی فیملیز ہیں، بچے، ماں باپ، آپ سب چلے جائیں، ہم نے تو شہید ہو جانا ہے، آج کی رات ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ چلے جائیں. کوئی بندہ نہ گیا. اصحاب بھی تھے، سارے شامل تھے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا شاید میرے سامنے نہیں جا رہے، کہہ رہے ہوں گے کہ آقا دیکھ رہے ہیں. امام نے فرمایا چلے لائٹ بند کر دیں، آپ اب چلے جائیں. تو جب لائٹ بند کی، دوبارہ لائٹ آن کی تو تعداد زیادہ تھی، اصحاب ان کے چلے نہیں گئے تھے. ایسا ہے. تو امام نے فرمایا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ وہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے،
ہم آپ کو چھوڑ کے کافر ہو حق کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی حق کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے پازیٹیو یہاں پہ حضور ایک سوال چھوٹا سا آیا ہے، میں آپ سے ہی لوں گا، وقت بالکل ختم ہو رہا ہے۔ وہ عرض کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خود کہا کہ آپ بیٹھے رہیں، جیسے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ نے عرض کیا، تاریخ کا واقعات ہیں، اس میں مختلف روایات بھی موجود ہو سکتی ہیں، اور میں جہاں پہ یہ بھی کلیئر کرتا چلوں، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ پہلی جو جنگیں تھیں وہاں اسلام، یہ ایک ہمارے اشعار کی حد تک ہے، اس کو کوئی قرآن و حدیث کی تو ایک جو ہے نا وہ بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے ہر اسلامی جنگ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ اس پہ تکمیل ہوئی آگے، یعنی ان جو ساری سلسلے چل رہے تھے وہ یہاں پہ آ کے مکمل ہو گئے ہیں، ہر طرح کی قربانیاں اپنوں کے مقابلے میں بھی، غیروں کے ہمارا مقابلے سید میں بھی۔ نفیس حسینی شاہ صاحب کا ہے، اچھا، نے شعر خود لکھا ہے، سید نفیس اہل سنت کے ماشاء اللہ، امام۔ بہت امام۔ سوال میں آپ سے لینا چاہوں گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے فرما دیا کہ بٹھا دیا، اب ہمیں ان کے بارے میں پوری کمیونٹی کو کیسے محبت کا رویہ رکھنا چاہیے، اور ان دنوں میں جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تو ان کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کرنے کے دن ہیں، ٹھیک ہے، اسلام نے تو شہادت کو زندگی کہا ہے، تو اس میں ان کی شہادت بھی ہے، ان کی جادوانی زندگی بھی ہے، ایک طرح کی ان کی یعنی جنت کی خوشیاں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا ایک طرح کا سوگ بھی دل میں غم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس میں وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان دنوں میں عام طور پہ یہ ہمارے ساحل جی ہیں، شاید غلام مصطفیٰ صاحب بھی بہت تعریف کر رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ان دنوں میں عام طور پہ کئی دفعہ کوئی زیادتیاں ہو جاتی ہیں کسی شخصیات کے حوالے سے جو معتبر شخصیات ہیں، دیکھیں جس کو حضرت حسین نے نہیں مانا، ہم بھی اس کو نہیں مانتے، کوئی بھی اہل سنت کا ایک آدمی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن جس کو حضرت حسین نے اپنے بھائی حسن اور حضرت علی جو ان کے والد تھے ان کے ساتھ ہو کر جن کے ہاتھوں میں بیعت کی، ان کو تو ہم مانتے ہیں نا، ان کو تو ماننا چاہیے نا جی۔ اس کے حوالے سے آپ کیا اپنے ہی لوگوں کو یعنی جو ان کو ایک میسج دینا چاہیں گے کہ ان دنوں میں ان اہل سنت والجماعت کے جو حضرات ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے بھی جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، یا جو ہے نا بس جو دل میں ہے کہہ دینا چاہیے؟ نہیں، ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، ایسا کسی جگہ پہ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے دونوں طرف۔ اور یہ میں آپ سے عرض کروں، جیسے آپ نے فرمایا کہ میں چند لوگ دیکھے ہیں ایسے کہ جو اہل سنت میں بھی جو بڑی محبت کرتے ہیں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ایک آدمی بھی آپ ڈھونڈے سے چراغ لے کے نکلے بھی نا، آپ کو نہیں ملے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نفرت ہو، بہت نعوذ باللہ، نفرت تو کیا، نفرت کا شائبہ بھی ہو، وہ اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کیا بات، اس کا کوئی احسان نہیں ان لوگوں کو مان کر، وہ اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ یہ دو وہ دل اور جو ہے نا دماغ کی طرح ہیں کہ جو ایک بھی نہ ہو تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ میں کہتا ہوں کہ آپ آخری میں 1 منٹ کے اندر اپنے جو کمیونٹی ہے خاص طور پہ ان کو ایک پیغام ریکارڈ کروائیں ضرور، جیسے آپ محبتیں پھیلا رہے ہیں وہ سب آئیں یہاں پہ، یہ پلیٹ فارم سب کے لیے ہے، اور ہم کوشش کریں گے ہم سب کمیونٹی کو یہاں پہ جمع کریں، کیونکہ موقع ہی ایسے، جیسے آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ وہاں نہ بولنا اپنے ساتھ نا انصافی ہے جی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا پازیٹیو ایک جو ہے نا جملہ کہیں گے کہ وہ ان چیزوں سے ہم بھی سارے بچیں، وہ بھی خاص طور پہ چونکہ یہ دن چل رہے ہیں اور مائک عام طور پہ ان دنوں میں ان ہاتھ میں ہوتا ہے، تو ان میں کیسے وہ آپ پازیٹیو رہتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ ہمیں جو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پاک جو ہیں جی، انہوں نے ہمیں درس تعلیمات ہی اتنی دی ہیں، اتنی تعلیمات دی ہیں اتفاق، پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی۔ اب ہم اگر کسی دوسرے کو، کوئی اہل سنت ہے، کوئی بھی بندہ ہے، ہم ان کی کوئی شخصیت ہے بیسیکلی وہ، کیونکہ صرف ان کی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت انہوں نے بھائی نے بتایا کہ انہوں نے جو حکومت کی ہے وہ 22 لاکھ مربع پہ انہوں نے حکومت کی۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک بات کر دوں گا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 22 لاکھ مربع میل پہ انہوں نے حکومت کی ہے، تو ان کی جو بیعت کی ہے، اہل بیعت میں ان کی ہاتھ پہ بیعت کی تھی اس زمانے میں؟ جی، اہل بیت علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ اب جو میں نے واقعات بتائے ہیں، کیونکہ وہ سوال آیا نا جی، یہ شاہد عباس جعفری صاحب ہیں، ان کی طرف سے ایک پیارا سا سوال آیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ان تینوں بڑی شخصیات نے جن کے ہاتھ پہ بات کی ہے، جن کے ساتھ رہے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں، تو آپ ذرا وضاحت فرما دیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ، عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ، یہ ساتھ ان کی مشاورت پہ، ان کی سرپرستی میں ساتھ رہے ہیں کہ نہیں رہے؟ جی، وہ میں نے پوچھنا چاہ رہے جس طرح سے میں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ممبر پر بیٹھے تھے تو امام حسن بادشاہ علیہ السلام نے فرمایا کیا پوچھیں، تو اب یہ ساتھ ہیں اور ایک واقعہ مشورہ دیں، اور عمر رضی اللہ یہ فرماتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا، تو ہمارے فیصلوں کو تو دیکھ ہی عمر رہے ہیں، حضرت علی رہے، ہمارے ہر مشورے میں مشیر حضرت علی ہیں،
ہمارے ہر ہاں کتنی بڑی بات ہے، کتنے بڑے ظرف کی بات ہے. تو یہ ہمارے سننے والوں کو ہمیں ایسی محبتیں پلانی چاہیے کہ حضرت یہ ساتھ رہے ہمیشہ. اور ایسا نہیں تھے، میرا اصل میں ٹائم بالکل شارٹ ہو چکا ہے، تو میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. وہ شیر خدا تھے، ایسا نہیں تھے کہ وہ یعنی جان بوجھ کے ساتھ ساتھ تھے، ایسا نہیں ہے. وہ شیر خدا ہے، وہ نہیں ڈرتے کسی سے. ہاں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. حق سمجھا، حق کے ساتھ حق سمجھا تو چاپ چلیں، حق سمجھا تو حسین نے حق نہیں سمجھا ڈٹ گئے. یزید کو حق نہیں سمجھا، اکیلے ڈٹ گئے. یہاں پر آتے ہیں نا کہ سر داد دست نہ داد در دست یزید. جب نہیں سمجھا تو پھر حق نہیں سمجھا تو اکیلے تھے ڈٹ گئے، حق سمجھا تو تینوں تھے، سارے تھے. اور اس میرے ساتھ ہو کے ساتھ چلتے رہے. بہت شکریہ. جی آپ میں کہنا چاہوں گا کہ صرف نا ہمارا پیغام ہے ساری دنیا کے لیے، ساری امت کے لیے، سارے ملک کے لیے، کہ ان جو ایام ہے خلفائے راشدین ہو گئے، حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ، حکومت کو بھی چاہیے کہ ان ایام پہ عام تعطیل کا اعلان کر کے سرکاری سطح پہ منایا جائے. دیکھیں کورونا کا چھٹی کا بہانہ بن سکتا ہے، تو وہ ایک دن کی حضرت عمر کے لیے ایک دن دینے سے، حضرت علی شیر خدا کے لیے اور حضرت عثمان کے لیے ایک دن دینے سے میرے حال میں کوئی تعلیم پہ فرق نہیں پڑے گا. تو ان ایام کو سرکاری سطح پہ منایا جائے تاکہ امت کو پتہ چلے پیغام محبت کیا ہے، پیغام اخوت کیا ہے، بھائی چارہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام حضرات کی، میں کہا کرتا ہوں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے میری اہل بیت کی کشتی پہ جو سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور اہل صحابہ اکرام سے جس نے ستاروں کی مانند ہے جو کسی کے نقشے قدم پہ چلا کامیاب ہو گیا. تو پرانے لوگ بتاتے ہیں نا کہ جو ہے نا کشتی پہ بیٹھنے والے ستاروں سے رستہ تلاش کرتے ہیں. تو اہل بیت کی کشتی پہ بیٹھو گے تو صحابہ سے رستہ تلاش کرو گے. تو اگر ستاروں کو نہیں مانتے، کشتی کو مانتے ہو تب بھی گمراہ، اگر کشتی کو مانتے ہو ستارے نہیں مانتے تب بھی گمراہ. ہماری ایک آنکھ کا نور اہل بیت، ایک آنکھ کا نور اصحاب. بہت بڑا ٹاپک تھا، اور ہمارے بہلول جعفری صاحب نے بھی اس کو بڑی محبت سے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ ایسے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے موضوعات ایسے ہیں کہ ان پہ جتنا بھی بولا جائے کم ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کر پازیٹیوٹی کی کوشش کر رہے ہیں اور محبتوں کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ یہاں پہ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں ہم سب مل کر کہ جیسے ہم معاشرے کو امن کے درس دے سکیں. کچھ ہمارے ایسے بھائی بھی ہوتے ہیں جو تھوڑی سختی بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ دیکھیں تھوڑا نرمی کے ساتھ ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بیعت کہتے ہیں، پوچھ رہے ہیں، مزید پوچھ رہے ہیں کہ بیعت ہوئی تھی یا مشورہ دے رہے تھے. تو ایسا ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں. یہاں پہ پیار کا درس دے رہے ہیں اور ایسی کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ وہ اس کی اتھینٹک موجود نہ ہو. اور اس زمانے میں ایک ہی ہوتا تھا، یا آپ خلیفہ ہوتے ہیں یا بیعت کرتے ہیں، تیسرا کوئی درجہ نہیں ہوتا. اور یہ تمام خلفائے راشدین میں سے ایسے ہی رہا. دو ہی درجے ہوتے ہیں، آپ اس کو مزید بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ یا تو آپ کسی کی بیعت کر کے جی رہے ہوتے ہیں یا آپ خود خلیفہ ہوتے ہیں، اس سے تیسرا درجہ کوئی نہیں ہوتا. اور یہی خلفائے راشدین کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آج کا جو ہمارا اہم یہ ٹاپک تھا، آپ نے بھی اس کو سماعت کیا، سنا. آپ اپنی ضرور کمنٹ رائے دے سکتے ہیں، لیکن ایسی رائے کہ جہاں پہ لوگوں کے درمیان نفرتوں کو ختم کیا جا سکے. دیکھیں پہلے بہت زیادہ ہیں، اور ہم کرسی کے چکر میں نہیں، کرسی اس کو ملنی چاہیے، کرسی اس کو ملنی چاہیے. یہ تو سیاسی مسئلہ ہے، یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں. حضور میں ایک اشارہ کرنا چاہوں گا، اگر آپ سمجھے تو ہم دیں گے کہ اس کو کرسی ملنی چاہیے کہ اس کو کرسی نہیں ملنی چاہیے. یہ مذہبی مسائل نہیں ہیں، یہ سیاسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اس کو اوپر آنا چاہیے، اس کو اوپر آنا چاہیے. تو یہ اسلام تو کہتا ہے کہ جو جنت کے سردار ہیں انہیں ان چیزوں کی سرداری، جنت کے سردار ہیں ان کی کتنا عمر ہونا چاہیے، کتنا ان کو ان چیزوں کی جو ہے نا، ہم ان کو یعنی اگر ہم ان کو ان چیزوں میں لڑواتے ہیں تو گویا ان کی توہین کر رہے ہیں. وہ ان چیزوں سے پاک ہیں، وہ ان چیزوں سے بہت بڑے ہیں، بالا تر ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی سرداریاں دی ہیں. اس لیے ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خاص طور پہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. سمندروں سے خراج مانگا. ہم یہاں پہ اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے، اختتام کی طرف جائیں گے. آپ جتنے حضرات نے محبت دی، میں شاہد عباس صاحب ماشاءاللہ بہت خوب سلامت رہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے آخر میں ہمیں خوش کر دیا. اور آپ کے ہی ہمارے بھائی ہیں اور شاہد عباس جعفری صاحب، حضور ہم کو سلام پیش کرتے ہیں. تو سر آخر مکمل کر دیں. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ایک بڑا پیارا شعر کس نے کہا. اس نے کہا کہ میرے مولا اٹھا لے زر کی رنگینی، فقیری کا ہنر دے دے، عطا کر جان لفظوں کو دعاؤں میں اثر دے دے. سبحان اللہ.
मलाइक हमने क्या कर लें, हमें कोई बशर दे दे, ओह। निगाहें फिर तरसती हैं, कोई मिसले उमर दे दे। कोई मिसले उमर दे दे। अल्लाह ताला हमें उनके जज्बात को, उनके तालीमात को अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं दोनों मेहमानों का इंतहाई दिल से शुक्रिया अदा करूँगा और मैं चाहूँगा ऐसे ही हम मिल के ही आगे बढ़ते रहें और मोहब्बतें फैलाते रहें। जिन हजरात ने भी सुना, देखा, कमेंट्स किया, मैं आप सबका शुक्रिया गुजार हूँ। आपने ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अहले बैत इज़ाम, सहाबा कराम, ये हमारी दोनों दिलों और जान की हमारी जगह हैं। इनमें से किसी एक के दिल में अदना सा शाइबा भी हमारे ईमान और आखरत के ख़तरे की अलामत है। मुझे कहते हैं मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक। मैं आपके साथ महफ़िल गुफ्तगू था, आपने मोहब्बत दी, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आइंदा किसी अच्छे जो है ना, हर रोज़ाना के एतबार से 10 दिन हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। आपने ज़रूर वक़्त देना है, शेयर भी करना है इसको और अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाना है। आखिर में फिर मैं दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करूँगा, खुसूसन हमारे बहलोल जाफरी साहब। आपने वक़्त दिया, आपने मोहब्बतें फैलाई और आपने एक बहुत बड़ी कम्युनिटी की तरफ से और बहुत बड़े हमारे जो भाई हैं उनकी तरफ से आके हमें प्रेजेंट किया और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया गुजार हूँ। जितने भी अहबाब देख रहे हैं इनको भी कि आपने हमारे टाइम दिया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी वक्त और हमारे साथ नए गेस्ट होंगे, तो एक नए टॉपिक के साथ कैलेंडर, इस्लामी कैलेंडर और इस्लामी तारीख़ के हवाले से कल हमारी बात होगी। सुनना ना भूलिएगा 7 से लेकर 8 बजे तक इस्लामिक प्रोग्राम मुहर्रमुल हराम के हवाले से। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।